अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हैं और आप लोगों की लर्निंग भी अमेज़ॉन की अच्छी चल रही है। और लास्ट जो टॉपिक था हमारा प्रोडक्ट रिसर्च का, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और आई होप सो कि आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च, मैंने जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि प्रोडक्ट रिसर्च जो है ना, ये एक कह सकते हैं आपके एक, जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी एनफ इसके ऊपर प्रैक्टिस होगी तो आप को अंडरस्टैंडिंग होगी अमेज़ॉन के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कैसे काम करना है। अमेज़ॉन इज़ टोटली ऑल अबाउट लॉन्चिंग एंड रनिंग बिजनेसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स, जब आप किसी भी बिज़नेस के साथ अटैच होंगे, किसी भी ब्रांड के साथ अटैच होंगे, तो डेफिनेटली आपकी सबसे ज़्यादा जो इनपुट रहेगी वो प्रोडक्ट के साथ रहेगी। और जितनी अच्छी रिसर्च आप कर सकते हैं, जितना अच्छा एनालिसिस आप प्रोडक्ट का कर सकते हैं, आपको उतनी ज़्यादा वहाँ से जो है ना वो अच्छा आंसर मिलेगा, अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और उसके अलावा आपका जो है ना अमेज़ॉन के ऊपर सारा सिनेरियो बेहतर रहेगा। तो इसलिए प्रोडक्ट रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड भी थी आपके लिए, और प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है और उसके ऊपर आपको फिर डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है जी। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर आपको जो है अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है आपका एफ पी ए और एफ पी एम। जब प्रोडक्ट रिसर्च आप कर रहे थे तो तब भी मैंने काफ़ी जगह पे ये टर्म यूज़ की। जब हम एक्सटेंशन के ऊपर काम कर रहे थे अमेज़ॉन की, उसके ऊपर भी काफ़ी जगह पे हमने इस टर्म को यूज़ किया कि ये प्रोडक्ट एफ पी ए की है, ये प्रोडक्ट एफ पी एम की है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी जगहों पे ये टर्म्स मैंने इस्तेमाल की हैं। ठीक है, तो आपको आज इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि एफ पी ए क्या होता है और एफ पी एम क्या होता है, पर्टिकुलरली अमेज़ॉन के ऊपर। और उसके अलावा भी जब आप किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर अगर आप स्टडी करेंगे तो उसके अंदर भी आपको ये चीज़ हेल्प आउट करेगी। तो एम का, और साथ साथ आपको स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल्स भी शो करूंगा, और उम्मीद है कि आप लोगों की लर्निंग इससे अच्छी रहेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम जस्ट आपको मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एफ पी ए और एफ पी एम का। ठीक है, एफ बी ए मैं आपको वैसे एक बता देता हूँ कि एफ बी ए क्या होता है जी। एफ बी ए स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, एंड एफ पी एम इज़ कॉल्ड फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि एफ पी ए के अंदर हम अपना जो स्टॉक है, जो हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो हम अपना जो स्टॉक है उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस के ऊपर रखते हैं। मींस कि हम लेट सपोज हम अपनी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं चाइना से, और मैन्युफैक्चर करवाने के बाद हम अपने यूनिट्स को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सेंड करेंगे। अब जब हम अपने वेयर हाउस के ऊपर सेंड करेंगे अमेज़ॉन के, तो वहाँ पर अमेज़ॉन जो है आपका स्टॉक रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद वो आपके स्टॉक को पिक करेगा, पैक करेगा और शिप करेगा टू द कस्टमर्स। अब इस प्रोसेस के दौरान सम टाइम यूएस के अंदर, यूके के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा स्नो भी पड़ती है। इन सारे सर्कमस्टांसिस के अंदर आपकी प्रोडक्ट जो है वो 100% सेफ़ होती है। सम टाइम ऐसा होता है कि बाहर स्नो पड़ रही है, आप अपना ऑर्डर जो है डिस्पैच नहीं कर सकते, लेकिन एफ पी ए के ऊपर अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपकी प्रोडक्ट को शिप करेगा कस्टमर्स पे, कस्टमर्स के एड्रेस के ऊपर। लेट्स से कि ड्यू टू सम कंडीशन, सम सर्कमस्टांसिस आपकी प्रोडक्ट शिप नहीं हुई कस्टमर्स के एड्रेस के ऊपर, तो फिर क्या होगा? अगर तो आपका स्टॉक पड़ा हुआ है ना एफ पी ए के ऊपर, तो दैट इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अमेज़ॉन। तो इस कंडीशन में अगर कोई कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न करता है, कोई कस्टमर प्रोडक्ट के ऊपर नेगेटिव फीडबैक देता है, तो वो आपके अकाउंट के ऊपर कोई उसका इशू नहीं होगा। वो टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़ॉन लेगा, और अमेज़ॉन बोलेगा कि ड्यू टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपका स्टॉक एफ पी ए के ऊपर पड़ा हुआ है, हमारे वेयर हाउस के अंदर पड़ा हुआ है, तो हम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और अगर कोई नेगेटिव फीडबैक अगर आपके पास आता है तो वो भी अमेज़ॉन रिमूव कर देता है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा भी है, और इसकी कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होंगे जो हम इस लेक्चर के लास्ट पे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए यही आपको बताता हूँ कि जो आप अपना स्टॉक अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखते हैं वो कहलाता है एफ वी ए।
اور ایف پی ایم ان کمپیریزن میں وہ ہے کہ جس کے اندر آپ کے پاس اپنا ہول اس کا اسٹاک ہوگا، آپ کے پاس ویئر ہاؤس ہوگا، اور ویئر ہاؤس کے اندر آپ اسٹاک رکھیں گے. دیٹ از ٹوٹلی ڈپینڈ اپان یو کہ آپ اپنا ویئر ہاؤس رینٹ پہ لیتے ہیں، اپنا ویئر ہاؤس بائی کرتے ہیں، یا اپنا ویئر ہاؤس کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. دٹ از ٹوٹلی اپان یو. اب ہوتا کیا ہے اس کے اندر کہ اگر آپ نے اپنا ویئر ہاؤس ہے یا آپ نے اپنے کسی جگہ پہ اپنا اسٹاک رکھا ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی جب آپ کے پاس آرڈرز آئیں گے امیزون کے اوپر، تو وہ آپ نے پھر خود پک کرنے ہیں آرڈرز کو، خود ہی پیک کرنا ہے ان کو، اور خود ہی شپمنٹ کریٹ کرنی ہے کسٹمرز کے لیے. اب اس میں کچھ سینیریوز ہوتے ہیں کہ لیٹ سپوز آپ رات کے 2 بجے 3 بجے آرڈر آ رہا ہے، تو اب امیزون کے پاس اگر اسٹاک پڑا ہوا ہے تو وہ تو سسٹمیٹک وے ہے، اور سسٹمیٹک وے سے وہ آپ کا اسٹاک جو ہے وہ شپ ہو جائے گا اپنے کسٹمر کے ایڈریس کے اوپر. لیکن جب آپ ایف بی ایم کر رہے ہیں تو ایف بی ایم کے اندر کیا ہوگا کہ وہ آپ کو خود شپ کرنا ہوگا. تو اس کے دوران آپ کو میں نے دیکھا کہ سم ٹائم آپ کی شپمنٹس ڈیلے ہو جاتی ہیں. جب آپ شپمنٹس کو ڈیلے کریں گے کسی بھی ریزن سے، باہر سنو ہے یا آپ آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہیں یا کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ کی وہ پروڈکٹ شپمنٹ نہیں ہو رہی کسٹمرز کو، تو کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی کسٹمر آرڈر کو کینسل کر دیں گے. اگر آرڈر کینسل نہیں ہوتا پھر بھی اس کے اوپر جو ہے نا امیزون کے اوپر جب آرڈر آتا ہے تو وہ آرڈر کے اندر ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے ٹائم تک اس کو شپ کرنا ہے آرڈر کو. تو کیا ہوگا کہ وہ شپمنٹ اگر ڈیلے میں جاتی ہے تو آپ کی اکاؤنٹ کے اوپر فرق پڑے گا. آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا امیزون جو ہے وہ اس کے پوائنٹس نیگیٹو کر دے گا. وہ ہم آگے جا کے بات کریں گے کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں. تو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ ایف بی اے اور ایف بی ایم کے تھرو جب آپ کرتے ہیں تو اگر آپ کی شپمنٹ ڈیلے ہوتی ہے تو اکاؤنٹ ہیلتھ کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اکاؤنٹ ہیلتھ بیسیکلی امیزون کے اندر آپ کے سیلر اکاؤنٹ کی ایک ہیلتھ ہوتی ہے. جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک ایپل کے اندر اکاؤنٹ کی ہیلتھ، ایپل فون کے اندر اکاؤنٹ کی ہیلتھ ہوتی ہے، اسی طرح آئی فون کے ساتھ ساتھ جیسے ہم امیزون کی بات کریں تو امیزون کا جو اکاؤنٹ ہے اس کی بھی ہیلتھ ہوتی ہے، اس کا بھی اسکور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم ایف پی اے کے اوپر بات کریں گے نا، اور جب ہم پرٹیکولرلی اکاؤنٹ ہیلتھ کے اوپر بات کریں گے تو وہاں پر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کون کون سے ریزنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ جو ہے وہ پرابلم کرتی ہے. اور اگر آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ پرابلم کرے تو دیٹ مینس کہ آپ کی سیلنگ کے اندر پرابلمس آ رہی ہیں اور امیزون کی طرف سے کافی زیادہ ریسٹرکشنز بھی لگ جاتی ہیں. خیر ہمارا ٹاپک ابھی وہ نہیں ہے، ہم تو ابھی بات کریں ایف پی اے ورسز ایف پی ایم کی. تو میں آپ کو یہ ایک جنگل اسکاؤٹ کا ایک آرٹیکل ہے، وہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں، گائیڈ کرتا ہوں کہ کیا کیا اس کے اندر آپ کو پروز اینڈ کانز ملیں گے. سو یہاں پر ویسے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ امیزون کے اوپر جو ہے وہ اگر نیئرلی آل امیزون سیلرز 86% سیلنگ آن امیزون اینڈ اوور 37% یوز ایف پی ایم. مطلب 86% جو ہیں وہ ایف پی اے کر رہے ہیں اور 37% جو ہیں وہ ایف پی ایم کر رہے ہیں. اس کے اندر اگر دیکھیں ٹوٹل پرسنٹیج کے اندر تو ایف پی اے 64%، پرٹیکولرلی ایف پی اے. اچھا یہ ٹوٹل سیلر ہیں جی جو امیزون کے اوپر کر رہے ہیں، مطلب نیئرلی آل امیزون سیلر 86% اتنے سیلرز ہیں وہ یوزنگ ایف پی اے کو یوز کر رہے ہیں، اور اوور 37% یوز دا ایف پی ایم. ٹھیک ہے. اب پرٹیکولرلی اگر بات کرتے ہیں 64% ایف پی اے کے سیلر ہیں، ایف پی اے اینڈ ایف پی ایم 15% اینڈ ایف پی ایم اونلی جو صرف اور صرف فلفلمنٹ بائی مرچنٹ کر رہے ہیں وہ 22% ہے. ٹھیک ہے. یہ گراف آپ کو یہاں سے یہ شو کر سکتا ہے کہ کتنا فرق پڑ رہا ہے ایف پی اے اور ایف پی ایم کی سیلنگ سے. ٹھیک ہے. اوکے. ڈفرینس میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایف پی اے کے اندر فلفلمنٹ میتھڈ آن وچ امیزون از ان وچ اے سیلر سپلائز ٹو امیزون فلفلمنٹ سینٹر اینڈ امیزون دین اسٹور دا انوینٹری. وہ آپ کی انوینٹری کو اپنے پاس اسٹور کرتا ہے. ہینڈل دا پکنگ پیکنگ اینڈ شپنگ آف آل آف یور آرڈرز. دین دے ول ایون ہینڈل کسٹمر سروس فار دا آرڈرز. یہ میں نے چیزیں آپ کو پہلے ایکسپلین کی ہیں کہ یہ چیزیں ساری امیزون کی رسپانسبلٹی ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ نے ڈیفینیٹلی آپ اس کے اگینسٹ امیزون کو فی پے کرتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ ایف پی اے کی جو سروسز ہیں فری آف کاسٹ ہیں، نہیں، امیزون اس کے اوپر اچھی خاصی ہم سے فی چارج کرتا ہے. تو پھر جب ہم اتنی زیادہ فی پے کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے اینڈ پہ یہ ہے کہ ہمارے ہرڈل ختم ہو جاتا ہے کہ ہم نے پروڈکٹ کو پیک کرنا ہے، شپ کرنا ہے، اور اس طرح کی رسپانسبلٹیز ہماری کم ہو جاتی ہیں. اچھا. ان کمپیریزن ود ایف پی ایم a fulfillment method on Amazon in which a seller lists their products on Amazon but manage all storage, shipping and customer service themselves or through a third party. ٹھیک ہے. اب یہ اس کے اندر کیا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو خود مینیج کر رہے ہو،
خود شپ کر رہے ہو کسٹمرز کو, خود پیک کر رہے ہو, یا اگر آپ خود نہیں کر رہے تو کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ ہوگا. اب تھرڈ پارٹی کیا ہے؟ تھرڈ پارٹی سے مراد بھی یہ ہے, دیٹ از کالڈ 3PL. آپ نے اس ٹرم کو یاد رکھنا ہے, 3PL. اب 3PL کے اندر کیا ہوگا کہ لوگ, آپ فار ایگزامپل کوئی وہاں پہ سروس پرووائڈ کرتا ہے ویئر ہاؤس کی, تو آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں, آپ ان کے ریٹس وغیرہ چیک کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنا اسٹاک آپ کے ویئر ہاؤس میں رکھیں گے. دین دے ول سینڈ یور اسٹاک ٹو دا کسٹمر ایز پر دا آرڈر. تو یہ بھی ایک وے ہو سکتا ہے, بٹ یہ بھی تھوڑا سا ایکسپینسو بھی ہوتا ہے, بٹ آپ کو یہ فائنڈ آؤٹ کرنے میں کافی زیادہ ٹائم چاہیے ہو. اوکے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز امپورٹنٹ ہے ایف پی اے اور ایف پی ایم کے اندر, وہ آئی گیس وہ تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ تو ہو گئی ہوگی کہ ایف پی اے اور ایف پی ایم کا کیا ڈفرینس کیا ہے, یا اس کے اندر کیا ہمارے پاس جو ہے وہ اپرچونیٹیز اور رسک ہو سکتے ہیں. لیٹ می شو یو ڈفرینٹ پروز اینڈ کانس. آپ انٹرنیٹ سے کریں گے نا, آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ نظر آئے گی, ملے گی. آپ نے صرف ریسرچ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے آپ کو. اب یہ ایک اور آرٹیکل ہے جی سیلر ایپ کا, اس کے اندر بھی ایف پی اے ورسز ایف پی ایم ساری انفارمیشن موجود ہے. اوکے, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایف پی اے کی کیا پروز اینڈ دین ایف بی ایم کی کیا پروز اینڈ کانز, ساری چیزیں ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے. اوکے, یہاں پر ہے جی Amazon ایف پی اے ول ورک بیٹر فار یو اف یور آئٹم ہیو ہائی سیلز ویلاسٹی. اگر آپ کی سیلز اچھی ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی ایف پی اے کی طرف جائیں گے. اوکے, دین یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو فلفل یور آرڈر بائی یور سیلف ایز noted. Okay, you don't have a well established logistic network, or you are unable to find a reliable shipping courier company or partner. You don't have the space. آپ کے پاس اسپیس نہیں ہے تو آپ ایف پی اے کر سکتے ہو. یور آئٹمز آر اسمال, لائٹ ویٹ اینڈ پریفریبلی پرائزڈ اینڈ on the higher end. You don't need to you don't mind paying extra FPA fee. ڈیفینیٹلی آپ کو پے کرنی ہے, اس فیس تو پے کرنی پڑے گی آپ کو. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو ایف پی اے کے اندر مینیج کرنی پڑیں گی. اب پروز اینڈ کانس کی اگر بات کرتے ہیں تو پروز اینڈ کانس کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ پروز یہ ہیں, اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس پرائم ایلیجیبلٹی ہوتی ہے. پرائم ایلیجیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا آرڈر ہوگا نا وہ ود ان 2 days, میکسیمم 2 days کے اندر آپ کا کسٹمر پروڈکٹ کو ریسیو کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ ڈیفینیٹلی امیزون کو پے کر رہے ہو تو اس کے اگینسٹ آپ کے جو یونٹس ہیں وہ جیسے جیسے آرڈرز آتے جائیں گے تیسے تیسے وہ ڈسپیچ ہوتے جائیں گے اور کسٹمرز کو جلدی سے جلدی آپ کی پروڈکٹ ریسیو ہو جائے گی. اچھا, اس کے اندر بائی باکس کا ایڈوانٹیج ہے. بائی باکس کیا ہے یہ ہم آنے والی کلاسز کے اندر اسٹڈی کریں گے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, ناٹ ان پرائیویٹ لیبل بٹ مور امپورٹنٹ ان ہول سیل بزنس. تو لیکن ایک اچھی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے اور میں آپ کو اس کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا ایف پی اے کے اوپر کیا ہوتا ہے, بائی باکس کیا ہوتا ہے. دین اس کا جو پرو ہے وہ ہے یہ ہے کہ گریٹر سیلز ہیں پوٹینشیل ود امپرووڈ ویزیبلٹی ود ان دا سرچ ریزلٹس. آپ کو زیادہ ویزیبلٹی ملتی ہے, زیادہ آپ کے پاس سیلز زیادہ آتی ہیں. کسٹمر سروس اچھی ہے آپ کی کیونکہ امیزون مینیج کر رہا ہوتا ہے. دین ریٹرنز اینڈ شپنگ آر پروسیسڈ بائی امیزون, ایوری تھنگ کا رسپانسبل امیزون ہے تو اس لیے آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. بیٹر کنورژن سنس پیپل پریفر ٹو بائی دیٹ کمز ود ایف پی اے ٹیگ. تو جو ایف پی اے کے ساتھ پروڈکٹس ہوتی ہیں کسٹمر ان کو زیادہ موسٹ لائکلی بائی کرنے کا پسند کرتے ہیں. دین کنوینئنٹ انوینٹری اسٹوریج, ڈیفینیٹلی آپ کیونکہ پے کر رہے ہو امیزون کو تو آپ کی جو اسٹوریج ہے وہ بھی آپ کو اچھی خاصی اسٹوریج ملتی ہے امیزون کی طرف سے. آپ جتنے پیسے پے کریں, آپ جتنا زیادہ اسٹاک رکھیں گے اتنا زیادہ امیزون آپ سے چارج کرے گا. بٹ اس کے اندر یہ ہے کہ کنوینئنٹ انوینٹری اسٹوریج آپ کے پاس موجود ہے. اوکے, اگر ہم اس کے کونس کی طرف جاتے ہیں تو کونس اس کا یہ ہے جو ڈیفینیٹلی اگر اس کا کونس ہے تو وہ ایف پی ایم کا پرو بن جائے گا. وہ یہ ہے کہ اس کی جو فیس ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی امیزون فی اچھی چارج کرتا ہے ہم سے تو اس کے یہ ہمارے پاس ایک کونز میں آ جاتا ہے. دین انوینٹری اسٹوریج چارجز ہمارے پاس اچھے خاصے ہمیں پے کرنے پڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے پروفٹ مارجنز بھی لو ہو جاتے ہیں. ہمارے جو پروفٹ مارجن ہوتے ہیں وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیس کنٹرول اوور پیکیجنگ. اب پیکیجنگ جو ہے وہ ساری امیزون خود کر رہا ہوتا ہے کسٹمرز کو سینڈ کرتے وقت پروڈکٹ, تو وہ اس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں رہتا. ٹیکس لائبلٹیز ہوتی ہیں کچھ کنٹریز کے اندر, کچھ اسٹیٹس کے اندر, پرٹیکولرلی امیزون یو ایس کے اندر بھی ہے, یو کے اندر تو بہت ہی زیادہ ٹیکس کی لائبلٹیز ہوتی ہیں. دین لمیٹڈ ایکسیس ٹو انوینٹری. اگر آپ اپنی انوینٹری کو چیک کرنا چاہتے ہیں آپ خود نہیں چیک کر سکتے, آپ کو ڈیفینیٹلی امیزون کو ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ آپ ہماری انوینٹری چیک کر کے یہ بتائیں یا وہ بتائیں, وٹ ایور جو آپ کو چاہیے ہو.
لیکن ان نٹ شیل آپ یہ سمجھ لیں کہ ایف پی اے ورسز ایف پی ایم جو ہے آپ کو اتنا ہی پتہ ہونا چاہیے کہ ایف پی اے کے اندر جو ہے ہمارے پاس زیادہ آپشن ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹاک کو امیزون کے پاس رکھیں، فاسٹ شپنگ ہو، کسٹمرس کو جلدی سے جلدی پروڈکٹس ملیں، کسٹمر آرڈر کریں، پرائم ایلیجبلٹی ہوگی آپ کے پاس، کسٹمر ود ان 2 days ریسیو کریں گے. جبکہ شپمنٹ بائی مرچنٹ کے اندر ہوتا ہے کہ مارجنز آپ کے انکریز ہو جاتے ہیں ڈیفینیٹلی، بٹ آپ کو جو ہے نا خود شپ کرنی پڑتی ہے پروڈکٹ امیزون کے اوپر. جیسے یہاں پر پروز لکھے ہوئے ہیں کہ مور کنٹرول اوور انوینٹری آ جاتا ہے، گریٹر کنٹرول اوور دا بزنس آپ کے پاس کنٹرول ہوتا ہے، مور کنٹرول اوور پیکیجنگ، آپ اپنی کسٹمائز پیکیجنگ لگا سکتے ہیں پروڈکٹس کے اوپر، ابیلٹی ٹو فل آف لائن اینڈ آن لائن آرڈر فرام دا سیم ویئر ہاؤس. آپ ایک ہی ویئر ہاؤس رکھیں جس کے اندر آپ کا فزیکل اگر کوئی اسٹور ہے تو اس کے بھی آرڈرز ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس، اور اگر آپ کا آن لائن اسٹور ہے تو دونوں ایک ہی ویئر ہاؤس سے آپ شپ کر سکتے ہیں. دین ابیلٹی ٹو کمپلیٹ دا بائی باکس، یہ تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر آ جاتا ہے نا ہول سیل کے اندر. بٹ یہ ہے کہ ایف پی ایم اور ایف پی اے دونوں پریفریبل جو وے ہوتے ہیں آپ اپنے رکھ سکتے ہیں، لیکن وٹ آئی ریکمینڈ کہ ہمیشہ آپ کو ایف پی اے کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس بجٹ اچھا ہے، کیونکہ ایف پی اے کے اندر آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ایک سیف رہتی ہیں، ساؤنڈ رہتی ہیں، انوینٹری اسٹوریج اچھی ہوتی ہے آپ کے پاس، آپ کے آرڈرز جلدی سے پیک اینڈ شپ ہو رہے ہوتے ہیں کسٹمرس کو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے پاس کسی قسم کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. تو آپ اپنا جو ٹائم ہے وہ دوسری چیزوں کے اوپر اسپینڈ کر سکتے ہیں، لائک مارکیٹنگ پلان کے اوپر، اور دوسری چیز پروڈکٹ کی لسٹنگ، آپٹیمائزیشن اینڈ ایکسیکٹرا، ان چیزوں کے اوپر اپنا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایف پی ایم کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو آرڈرس کو بھی چیک کرنا ہے، آپ کو آرڈرس کو پک پیک اینڈ شپ کرنا ہے. اس سے آپ کا پروفٹ مارجن تو انکریز ہوگا، لیکن کیا ہوگا کہ اس کے اندر آپ کو تھوڑا تھوڑا پھر جو ہے نا وہ ٹائم ادھر بھی انویسٹ کرنا پڑے گا کہ آپ نے آرڈرز بھی چیک کرنے ہیں، مارکیٹنگ بھی کرنی ہے آپ نے، اس کے علاوہ لسٹنگس کو آپٹیمائزیشن بھی کرنی ہے، ایکسیکٹرا سب کچھ کرنا ہے. تو مطلب اس کے اندر پھر آپ کو زیادہ انگیج رہنا پڑے گا. تو وٹ آئی ریکمینڈ ٹو گو ود دا ایف پی اے اینڈ انجوائے دا سیلس تھرو دا ایف پی اے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی کہ ایف پی ایم اور ایف پی اے کے اندر کیا ڈفرینس ہے، فلفلمنٹ بائی امیزون اینڈ فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو اس چیز کے اوپر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. خود ریسرچ کریں، آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر اس کے بارے میں اچھی انفارمیشن بڑی آسانی سے مل جائے گی. آپ ریسرچ کریں اور اس کے بعد جو نیکسٹ کلاس کے اندر نیکسٹ ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹل دیٹ ٹائم اسٹے ٹیونڈ اینڈ تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.